अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौफ़ीक़ से लाइव प्रोग्राम के ज़रिए आप हज़रात से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो रहा है और सोचता हूँ कि एक अहम मौजू पर चंद बातें आपके सामने रखूँ। मौजू है कि अल्लाह की पकड़, उसकी तदबीर और उसकी गिरफ्त से कोई भी शख्स अपने आप को मामून और महफूज ना समझे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वसी रहमत वाला है और उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। उसने रहम के 100 हिस्से बनाए और 99% हिस्से का वो तन्हा मालिक हुआ और रहम का 1% हिस्सा उसने सारी मखलूक़ात में तक़सीम किया। बिलाशुबा वो रहमान है, रहीम है, गफ़ार है, गफ़ूर है, रऊफ़ है, करीम है, बेइंतहा रहम करने वाला है। लेकिन वहीं पर वो सख्त गिरफ्त करने वाला भी है। उसका अदाब इंतहाई दर्दनाक अदाब है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अदाबी हुवल अदाबुल अलीम, कि मेरे बंदों को बतला दो कि यकीनन मैं बहुत माफ़ करने वाला, रहम करने वाला हूँ और मेरा अदाब इंतहाई दर्दनाक है। जिस तरीक़े से बंदे पर वाजिब है कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतों और उसकी मग़फ़िरत और उसके फ़ज़ल की उम्मीद रखे, वाजिब है कि वो उसकी पकड़, उसकी तदबीर और उसके गिरफ्त से खौफ भी खाए। और यही वो जज्बा है जो हर मुसलमान, हर मोमिन बंदा अपने दिल में रखता है अल्लाह अज़्ज़ व जल के ताल्लुक़ से, कि वो जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से महब्बत करता है, उससे उसकी रहमतों की उम्मीदें लगाए होता है, वहीं पर वो अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के खौफ से, उसकी गिरफ्त से डरता भी है। और हर इबादत के अंदर एक इबादत करने वाला इन तीनों जज्बात के साथ, महब्बत, खौफ और उम्मीद, इन तीनों जज्बात के साथ वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करता है। अल्लाह की मोहब्बत में इबादत के लिए खड़ा होता है और अल्लाह से सवाब और रहमत की उम्मीद रखता है। साथ ही इबादत ना करने या ना कबूल होने का खौफ भी वो अपने दिल के अंदर बसाए होता है। वो शख्स जो अपने आप को अल्लाह की तदबीर से, अल्लाह की पकड़ से मामून और महफूज समझता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, जो बेखौफ होकर ज़िंदगी बसर करता है, यकीनन उसकी तौहीद में नक्स और कमी वाक़ हो जाती है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदों को जगह जगह मुख्तलिफ उसलूब और मुख्तलिफ पैराए में हमेशा रब से डरते रहने की ताकीद की है। मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स बलाओं से, मुसीबतों से, अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ से मामून और महफूज है, तो वो शख्स भी अपने आप को मामून और महफूज ना समझे। अल्लाह की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त किसी भी लम्हा आ सकती है। अल्लाह किसी भी लम्हा अपना अदाब भेज सकता है। बंदा सो रहा है, जाग रहा है, तन्हाई में है, मजलिस में है, बाज़ार में है, घर में है, खेल रहा है, खुश है, खुशियों में है, नेमतों में है, किसी भी लम्हा वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की गिरफ्त का शिकार हो सकता है। कुरान करीम सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं,
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، کیا یہ بستیوں والے اپنے آپ کو اس بات سے مامون اور محفوظ سمجھتے ہیں کہ ان کے سونے کی حالت میں جب وہ نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ اگر انسان اپنے گھر کے اندر بند ہے، بستر میں ہے، کمبل اور چادر کے اندر ہے، ہر آفات سے دور ہے، اس وقت بھی اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون، کیا یہ بستیوں والے جس وقت یہ کھیل تماشا میں مشغول ہوتے ہیں، لہو لعب میں ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو مامون اور محفوظ سمجھتے ہیں؟ نہیں، اللہ جس وقت یہ لہو لعب میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو شخص اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی تدبیر سے محفوظ اور مامون اپنے آپ کو سمجھے گا وہ خسارے میں ہوگا، وہ خسارے اور گھاٹے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتے ہیں انہیں گمراہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ جہاں بندہ اللہ سے خوف کھا رہا ہے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بے خوف نہیں سمجھ رہا ہے، وہیں پر ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کی امید بھی رکھے۔ خوف اور محبت اور رحمتوں کی امید، ان تینوں جذبات کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی محبت، توحید صرف خوف کا نام نہیں، توحید صرف محبت الہی کا نام نہیں، توحید صرف رب سے امید کا نام نہیں، بلکہ توحید یہ دراصل تینوں جذبات کے مجموعے کا نام ہے کہ بندہ رب سے محبت کر رہا ہو اور عین اسی وقت رب سے ڈر رہا ہو اور رب سے رحمتوں کی امید بھی لگائے ہوئے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں آپ سے سوال کیا گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے، بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ والیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ کی تدبیر اور گرفت سے بے خوف ہونا، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ آپ غور کریں یہاں پر کہ اس حدیث کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوسی اور اللہ کے خوف، اللہ کی تدبیر اور اس کی گرفت سے بے خوف ہونا، ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ بتایا ہے۔ اور ایک ہی حدیث میں آپ نے شرک اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف اور اللہ کی رحمت سے مایوسی، ان تینوں کو آپ نے یکجا کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اشارہ یہ ملتا ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی رحمت کی امید جہاں ضروری ہے، وہیں پر اللہ کے خوف سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا بھی، اللہ کی تدبیر سے خوف کھانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر دل سے اللہ کا خوف نکل جائے تو اس بندے کی توحید میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ والیأس من روح اللہ۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے۔ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ سب سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ والامن من مکر اللہ، اور اللہ
کی تدبیر، اللہ کی گرفت اور پکڑ سے اپنے آپ کو مامون اور محفوظ سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت سارے لوگ بے خوف ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، وہ عذاب کے نمونے دیکھتے ہیں، اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ کے نمونے دیکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مامون اور محفوظ سمجھتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر نہیں لاتے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں لاکھوں انسان اللہ کی گرفت کے شکار ہیں، لاکھوں کی موت ہوئی ہے میرے بھائیوں، لیکن بہت سارے لوگ مامون اور محفوظ ہیں، اور جو مامون اور محفوظ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری، یہ بلا نہیں آئے گی، ہم مامون اور محفوظ رہیں گے۔ نہیں، جو مامون اور محفوظ ہے وہ بھی اپنے آپ کو مامون اور محفوظ نہ سمجھے، اور جو اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو مامون اور محفوظ سمجھتا ہے وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من رحمت اللہ۔ جہاں بندہ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو مامون اور محفوظ نہ سمجھے، وہیں پر ضروری ہے اسے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اور وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل سے مایوس ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف بسائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اپنی گرفت سے ڈرا رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ کی گرفت نہ آئی تو آخرت میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے، اللہ کے مواخذے سے مامون اور محفوظ نہ سمجھے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو ابتلا، آزمائش اور عذاب میں ڈالتا ہے، اور وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے لوگوں کو یوں چھوٹ دیے ہوتا ہے، مہلت دیے ہوتا ہے۔ تو جن کو مہلت دیے ہوئے ہے وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے مامون اور محفوظ نہ سمجھیں۔ آج بہت سارے لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہیں، اور نعمتوں میں مست ہیں، گمراہ ہونے کے باوجود، گمراہی پر چلنے کے باوجود ان کے سامنے نعمتوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس تعلق سے مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ یعطی العبد وهو مقیم علی معاصیہ فاعلموا انما ذلک استدراج۔ آپ فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ یعطی العبد علی معاصیہ وهو مقیم علی معاصیہ، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو نواز رہا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، اور وہ بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں پر مصر ہے، تو جان لو، فاعلموا، جان لو، ان ذالک استدراج، کہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ڈھیل دیے ہوئے، اللہ رسی کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، کہ یہ شخص سرکشی میں، گناہ میں کس حد تک آگے بڑھتا ہے۔ تو ایک عاصی، فاسق، فاجر، کافر، مشرک، گنہگار اگر وہ نعمتیں، اللہ کی نعمتیں پا رہا ہے اور دولت کی بہتات ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی و خوش ہے اور وہ اللہ کی پکڑ سے مامون اور محفوظ ہے اور اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، اللہ رسی کو ڈھیل کیے ہوئے ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ کی رضا کے واسطے سے ہم اس کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے واسطے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، امن و سلامتی میں رکھے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے شر سے، پکڑ سے، گرفت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔